बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूँ, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। इस कदर जिल्लत का इनके लिए मकाम है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि एक बार तो मैं एनवियस हो गया हूं कि काश हमें भी ऐसे जर्नैल मिले होते। मैंने बहुत गौर किया, पूरी दुनिया में फौज कोई ना कोई किरदार अदा करती है, कोई कहीं भी परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, बरतानिया में कहीं भी नहीं है, हर जगह जर्नैल कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हैं जरूर। लेकिन पाकिस्तानी जर्नैल वाहिद हैं जो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। सारी दुनिया में जर्नैल जरूर टांग अड़ाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो कौम के मफाद में काम करते हैं। इसलिए ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं। हमसे 100-200 साल ममालिक आगे हैं कि वहां के जर्नैल टांग जरूर अड़ाते हैं, दखल अंदाजी जरूर करते हैं, कौम के मफाद में ही करते, और जमहूरियत को डिरेल नहीं करते, जमहूरियत को चलने देते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहां तक कि भारत के जर्नैल भी ऐसे 100% सेम सिचुएशन भारत में आ गई है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे, ये फर्क है। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। आपको पता है कि रिचर्ड लायनहार्ट जो था वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की इतनी तारीफ करता है कि बरतानिया जब वो वापिस आया, हालांकि वो जीत के करीब था, इसके यहाँ पीछे बगावत हो गई, वहां से भागा भागा वापिस आया, वरना यरूशलेम की तकरीबन कामयाब सीज वो कर चुका था। वापस पहुंचा, वो तारीफ करता है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की, उसकी बहादुरी की तारीफ करता। तो दुश्मन में भी कुछ अच्छाई हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। ऐसी ही इज्जत सलाउद्दीन अयूबी ने लायन हार्ट को भी दी थी, रिचर्ड लायन हार्ट, वो भी उसको इज्जत देता था, उसको बहादुर समझता था, उसको अपना घोड़ा दिया सलाउद्दीन अयूबी, क्योंकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी कि वो भी बहादुर शख्स, बहादुर बहादुर की इज्जत करता है, हालांकि दुश्मन थे। और वो तो जंग भी मजहब के लिए हो रही थी। यहाँ पे भी एक हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। आपको बताता हूँ बैकग्राउंड इसका, फिर आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट रैंप में भारत को आड़े हाथों लिया, यहां से आगाज हुआ है दोबारा। भारत ने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इंडिया is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then, for much of the oil purchase, selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखिए। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके यहाँ हम कर लें। काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत हो। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। अब आपको जवाब उनका बता, ये स्टेटमेंट आई है और मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बताता हूँ। एक बार आप कहेंगे कि काश बाजवा ने भी ऐसी बात की उस टाइम में, काश वो रजीम चेंज ऑपरेशन से इनकार कर देते। स्टेटमेंट का आगाज होता है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद रूस से तेल दरामद करने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। दर हकीकत भारत ने रूस से दरामदात इस वक्त शुरू की जब रवायती सप्लाई यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। उस वक्त अमेरिका ने खुद भारत की इन दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। भारत की ये दरामदात इसलिए की जाती हैं ताकि भारतीय सार्फिन के लिए तवानाई की कीमतों को काबिल पेशगोई और काबिल बर्दाश्त रखा जा सके। ये आलमी मंडी की सूरत हाल के तहत एक नागुज़ीर जरूरत है, यानी ये भारत की नागुज़ीर जरूरत है कि वो रूस से तेल लेता रहे। ताहम ये बात हैरत अंगेज है कि वही ममालिक जो भारत पर तनकीद कर रहे हैं खुद रूस के साथ तिजारत में मुलव्विस हैं। जब
ان کے لیے یہ تجارت کسی مجبوری کے نتیجے میں بھی نہیں ہے۔ یورپی یونین نے 2024 میں روس کے ساتھ 67 ارب یورو سے زیادہ کا کاروبار کیا، یہ بھارت بتا رہا ہے امریکہ کو۔ اس کے علاوہ 2023 میں خدمات کی تجارت کا حجم 17.2 ارب یورو رہا ہے یونین اور روس کے درمیان۔ آگے سنیں ذرا، یہ بھارت کے اسی سال یا اس کے بعد کی روس کے ساتھ کل تجارت سے کہیں زیادہ ہے۔ 2024 میں یورپی یونین کی مائع قدرتی گیس کی درآمدات 16.5 ملین ٹن روس سے انہوں نے درآمد کی، جو کہ 2022 کے 15.21 ملین ٹن کے سابقہ ریکارڈ سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی یورپی یونین نے یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد ریکارڈ گیس خریدی ہے روس۔ آگے بھارت کا سٹیٹمنٹ، یورپ اور روس کے درمیان تجارت صرف توانائی تک محدود نہیں بلکہ اس میں کھاد، معدنیات، کیمیکلز، لوہا، اسٹیل، مشینری، ٹرانسپورٹ کے آلات بھی شامل ہیں۔ مزید ذرا سنیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ آج بھی روس سے اپنے جوہری شعبے کے لیے یورینیم، اپنی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے صنعت کے لیے پلاڈیم، کھادیں اور کیمیکلز درآمد کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں بھارت کو نشانہ بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے۔ ہر بڑی معیشت کی طرح، غور سے سنیے گا، ہر بڑی معیشت کی طرح بھارت بھی اپنے قومی مفادات اور اقتصادی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ایبسلوٹلی ناٹ بول دیا ہے بھارت نے امریکہ کو۔ جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا نا میرے پاکستانیوں، تو باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کر دیا تھا پاکستان۔ غداری اپون غداری ہوئی تھی پاکستان میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ان جرنیلوں کی بزدلی کی وجہ سے۔ صرف غداری نہیں، دیکھیں غدار بزدل ہوتا ہے ورنہ وہ غداری نہ کرے۔ کوئی بھی بندہ جو بہادر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غداری نہیں کرتا۔ ہمارے جرنیل بزدل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی بندہ فوج میں جاتا ہے نا، اس کی شروع میں ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بڑی تگڑی ٹریننگ ہوتی ہے۔ شروع میں آپ کو بہادری سکھائی جاتی ہے، جیسے جیسے آسائشیں بڑھتی جاتی ہیں، پلاٹ بڑھتے جاتے ہیں، پیسہ آتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے بزدلی آنا شروع۔ یہ دنیاوی چیزیں، آسائشیں انسان کو کمزور، ڈھیلا اور ایک خاص عہدے کے بعد کرنل سے جب اوپر چڑھتے ہیں، بریگیڈیئر بنتے ہیں، میجر جنرل بنتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں، پھر آرمی چیف بنتے ہیں، جوائنٹ چیف، بزدل ہو جاتے ہیں، بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ، بھارتی فوج اس طرح کی آسائشیں نہیں لیتی۔ بھارتی فوج کو اس طرح سے مراعات نہیں ملتی جیسے پاکستان کو ملتی۔ وہ گمنامی کی حقیقی معنوں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں بغیر کسی سیکیورٹی کے اور انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ یہ بھی ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ آرمی چیف بیان دے چکا ہے کہ میں عام گھومتا پھرتا ہوں، مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ یہ فرق ہے، اور ہمیں دشمن سے سیکھنا ہے کہ غیرت کیا ہوتی، کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ میرے پاکستانیوں، ایک بار خون تو کھولنا چاہیے ایز اے نیشن ہمارا، کہ کیسے بزدل جرنیل ہیں ہمارے۔ جب ایبسولوٹلی ناٹ ہمارے لیڈر نے کہا تو پیچھے سے ہٹ گئے اور جا کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج مودی کی حکومت، مودی ایک بدترین انسان، مسلمانوں کا قاتل، انتہا پسند، وہ بھی لیٹ جاتا نا، ہے تو وہ بھی بزدل شخص، لیٹ جاتا، لیکن قومی مفاد بزدلی پر حاوی آ گیا۔ ایک بزدل شخص بھی کھڑا ہو گیا ہے اپنی نیشن کے لیے، ہمارے جرنیل نہیں کھڑے ہو سکے۔ آپ کو پتا اب یہ کیا کہیں گے کہ دیکھو بھارت کتنی بڑی معیشت ہے، امریکہ نے اس کو لٹا لیا، تو ہم اگر ایبسولوٹلی ناٹ بول کے کھڑے ہو جاتے تو ہمیں تو امریکہ نے چاروں شانے چت کر دینا تھا، تو ہماری مجبوری تھی رجیم چینج آپریشن۔ اب ہمیں یہ کہانی بیچی جائے گی کہ دیکھو نا، آپ کو پتا ہے کہ اب جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے یہی پاکستان کے ساتھ ہونا۔ آغاز ہوا تھا ڈونلڈ لو سے، اس کے بعد نیکسٹ ہونا تھا کہ بائیڈن نے بیان دینا تھا کہ پاکستان پہ یہ ہم ٹیرف لگائیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، پھر یورپی یونین نے کہنا تھا ہم جی ایس پی پلس آپ کا کینسل کر رہے ہیں، یہ ہونا تھا۔ ایک بار ہم پہ مشکل آنی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ غداری کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دو؟ آج جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، جو جس طرح سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو اگر تم لوگوں نے عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا تو ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں گے۔ آج بھارت کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے۔ یہ جو جنگ میں پاکستان کا ساتھ آپ کو دیتا نظر آ رہا ہے برطانیہ، یورپ، امریکہ، یہ وہی سزا ہے جو پاکستان کو ملنی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے اور وقت ثابت کرے گا ہمارا فیصلہ غلط تھا۔ ہم نے وقتی طور پہ خود کو بچایا اور لانگ ٹرم اپنا نقصان کر لیا۔ بھارت کا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، مجھے ابھی نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں، بھارت اپنے انٹرسٹ کو بہتر سمجھ سکتا ہے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نقصان اٹھائیں۔ ایز اے نیشن ان کی سائیکی اوپر جائے گی، ایز اے نیشن وہ ترقی کریں گے، ایز اے نیشن وہ اجتماعی طور پہ اوپر جائیں گے، اور بہت جلد وہ دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں آ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ امریکہ، چین اور بھارت ہوں گے دنیا کی ٹاپ 3 معیشتیں، اور جب اتنی بڑی معیشتیں ہو جائیں اور امریکہ انڈیا کو اگنور کرنے کا رسک لے ہی نہیں سکتا۔ امیجن امریکہ انڈیا کو ناراض کر دے، انڈیا برسک میں اور ایڈ ہو جائے، انڈیا چین کے ساتھ اپنی ساری دشمنی ختم کر کے چین سے گٹھ جوڑ کر لے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بھارت کسی دن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے پکے تعلقات رکھے گا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا،
چین اور روس کو وہ اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، چین کو پاکستان کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور بھارت یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہو سکتا ہے کر رہا ہو ابھی۔ اور ہمارے پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے جو ایف اے پاس ڈفر دماغ ہے نا، وہ پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں، زبردست ہو، بھارت نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے، اب ہمارے اور نخرے امریکہ اٹھائے گا، اب عمران خان کو ہم آرام سے جیل میں رکھیں گے، ہمیں ادھر سے کوئی تنگی نہیں آنی، ہمیں ادھر سے کوئی حکم نہیں آئے گا، مالک کا حکم آ رہا تھا تو ہم کیا کرتے۔ اب جب تک بھارت سے لڑائی چل رہی ہے، ہماری نوکری بھی چلتی رہے گی، ہماری فیلڈ مارشلی بھی چلتی رہے گی، ہمارے اردلی بھی چلتے رہیں گے۔ اب یہ ہوگا، ان کا اتنا سا صرف دماغ ہے، اپنی ذات کے خول سے یہ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ کچھ تو محسوس ہوا ہوگا آپ کو میرے پاکستانیوں کہ جہاں غیرت ہوتی ہے، نیشن کا کتنا مورال ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ نے وقتی طور پہ دشمن کے آگے گھٹنے تو ٹیک دی، آج سے 3.5 سال پہلے پوری نیشن کا مورال آپ نے ڈاؤن کر دیا، پوری نیشن کے سر جھک گئے شرم سے کہ یار ایک ڈونلڈ لو کی دھمکی پر ہم لیٹ گئے، تھوڑا سا تو ریزسٹ کر لیتے یار، انہیں یہی کہہ دیتے یار الیکشن آنے والے ہیں، اس کو ہم تب دھاندلی کر کے ہروا دیں گے، تھوڑا سا ہی برداشت کر لیتے۔ دھاندلی تو تم کرنے میں ماسٹر، لیکن تم لوگوں نے کہا نہیں، مالک کا حکم آیا ہے اور ویسے ہی نکالیں گے جیسے، حالانکہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی، تم کرتے دھاندلی کر لیتے اور نواز شریف کو جتوا دیتے، لیکن نہیں، مالک ڈونلڈ لو نے حکم دیا تھا کہ عدم اعتماد کے ذریعے تم نے اسے نکالنا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ایک بار ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو لا الہ الا اللہ پہ بھی نہیں کھڑا ہوا، وہ غیرت دکھا گیا ہے، ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بزدل نکلیں، ہم روز محشر کیا منہ دکھائیں گے۔ اب میرے پاکستانیوں، احتجاج کیونکہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو احتیاطی تدابیر بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں چہرہ اور آنکھیں آپ ڈھانپ لیں تو آپ کو کم از کم وہ سیف سٹی کیمروں سے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہ فیس ماسک جو ہے وہ آپ نارمل کووڈ والا پہن سکتے ہیں، یا کوئی بھی طریقے سے آپ اپنا فیس کور کر سکتے ہیں۔ اینک اگر آپ کالے چشمے پہن لیں، ٹوپی پہن لیں، تو اسی سے فیشل ریکگنیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے بندہ، یا فور ہیڈ کے ایریا سے، نیچے والے ایریا سے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو پہچاننا، لیکن یہ ہے کہ پارشل بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر یہ بھی کور کر لیں، ایون تو گرمی میں یہ مشکل ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، تو آپ یہاں تک کور کر کے سانس لینے کے لیے جیسے وہ نواز شریف ماسک پہنتا ہے ویسے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر بندہ پہچانا جاتا ہے۔ خالی ناک سے پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بندے، اگر آپ نے اینک بھی پہنی ہو اور ٹوپی بھی پہنی ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے موبائل فون کو فلائٹ موڈ پہ رکھنا ہے اگر ساتھ رکھنا ہے، اور سم نکال دینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ویڈیو اگر بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، لیکن موبائل فون بند رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسی ٹیکنالوجیاں موجود ہیں کہیں کچھ ملکوں کے پاس کہ وہ آپ کے موبائل سے سم بھی نکلی ہو، آپ کا فون بھی فلائٹ موڈ پہ ہو، تو وہ آپ کے امی نمبر کو ٹریک کر سکتے۔ جیو فینسنگ سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹریکنگ ہو سکتی ہے، کسی حد تک، اتنی نہیں، آپ تقریباً 90% یہ سب کر کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، کیونکہ یہ لمبی جنگ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فراڈے بیگ ہوتا ہے، یہ یورپ میں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں تو مل جاتا ہے، پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، چین سے ذرا منگوایا جا سکتا ہے۔ یہ بیگ یورپ میں، برطانیہ، امریکہ میں کوئی 8-10 ڈالر کا ہوگا، یو ایس میں، یورپ میں بھی ایسا ہی ہے، 10-12 یوروز کا، ایسے ہی پاؤنڈوں میں بھی 10 آئی تھنک پاؤنڈ کا ہے۔ یہ بیگ اگر آپ لے کے اس میں اپنا فون ڈال دیں اور یہ بیگ بند کر دیں تو کوئی سگنل تھرو نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل آپ موبائل ساتھ رکھنا ہی چاہتے ہیں، بند کر کے نہیں گھر چھوڑنا چاہتے، تو یہ سارے سگنلز کو بلاک کر دیتا ہے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑے تو آپ یہ بیگ کھول کے اور اپنا فون پھر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورتحال میں کبھی بھی کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کیا آپ کہیں جی نہیں یار فون گھر تو نہیں چھوڑا جا سکتا بند کر کے، ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ پھر ایسے بیگ میں ڈال لیں، اس کو فراڈے بیگ کہتے ہیں، اور یہ انتہائی محفوظ۔ اس میں جو آج کل ماڈرن گاڑیاں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیز بھی ہیک ہو جاتی ہیں، تو کیز بھی اس میں ڈالی جاتی ہیں، فون بھی ڈالے جاتے ہیں، کوئی ہیکر آپ تک سگنل پہنچا ہی نہیں سکتا اگر اس بیگ میں پڑا ہو۔ تو یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، کیونکہ آگے احتجاج آگے ہونے ہیں، ابھی 5 کو ہونا ہے، پھر 14 کو ہونا ہے، اور پھر آگے یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور تھرو آؤٹ ونٹر بھی یہ احتجاج ہونے ہیں۔ یہ حقیقی آزادی کی جدوجہد ایک دن کی نہیں ہے، بار بار قوم کو نکلنا ہے اور اپنی آزادی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ میں آپ کو ایک لائے عمل بتا رہا ہوں، اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں ایک اتھارٹیرین رجیم ہے اور وہ ظاہر ہے کہ سب کچھ تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، تو پاکستانی قوم کو اپنی احتیاط پوری کرنی چاہیے۔ آپ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ میں نے جو آپ کو دکھایا ہے وہ، کیونکہ اکثر اگر کوئی پٹواری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو نیچے کہتے ہیں جی یہ فیک نیوز ہے، یہ جی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کی ویب سائٹ ہے، یہ آفیشیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے یہ ساری یہ لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی بھی بندہ لوگ کے یہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں اس کو اب ریفریش کر رہا ہوں، یہ پیج ریفریش ہوا ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے